अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रशीद साफ़ी साहब और सलमान गनी साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का ही नोहा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की, जो आज दुबई में तवील अरसे से बीमारी से लड़ते लड़ते ज़िंदगी हार गए। उनके इंतकाल पर सिविल और अस्करी हुकाम ने ताज़ियत की है। अगर उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लिया जाए तो उन पर उरूज आया तो ऐसा आया कि जैसे गुमा था कभी ज़वाल आएगा ही नहीं, और जब ज़वाल बरसा तो ऐसा बरसा कि जैसे कभी उरूज था ही नहीं। कहाँ वो रोब दबदबा और कहाँ ये बेबसी के दियारे गैर में वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो इन पर हम बात करेंगे। या सब ताकत पर फ़ौजी हुक्मरान से लेकर सियासतदान बनने वाले परवेज़ मुशर्रफ साहब आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले लिए, हमें क्या सबक देते हैं? एक तो सबसे बड़ा सबक ये है कि जो तसलसल या इस्तेकाम पाकिस्तान में आना चाहिए वो हमें नसीब नहीं होता। हमारी तंग नज़री इतनी है। मुर्द इल्ज़ाम जो ठहराना है फ़ौजी आमरों को, जर्नैलों को, वो तो हम करते हैं, लेकिन सियासतदानों का भी देखें। मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ कैसे बने थे? आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, लायक, पढ़े लिखे, शरीफ उल नफ्स। अगर किसी सिविलियन हुकूमत को कोई आर्मी चीफ चाहिए होता तो बिल्कुल वो उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं था। जनरल जहांगीर करामत एक तकरीर कर बैठे नेवल स्टाफ कॉलेज में, यहाँ लाहौर ही, उसकी तशहीर हो गई। और उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब टार्जन बने हुए थे। मंसूर उल हक, एडमिरल मंसूर उल हक को निकाल चुके थे। तो उन्होंने कहा कि सिविलियन, इन्होंने बुलाया जनरल जहांगीर करामत को, मरी में मीटिंग हुई कि ये आपको नहीं कहना चाहिए था। शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। कहते आप फिर आप दे दें। किसी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी तो वो जहांगीर करामत थे। अच्छा। सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उनसे बेहतर कोई आर्मी चीफ हो नहीं सकता था। उन्हें जबरदस्ती एक्सटेंशन देनी चाहिए थी। इन्होंने ये टार्जन बने हुए थे कि हमने निकालना है। आगे इनको समझ नहीं थे आर्मी चीफ किसको लगाना है। लॉबिंग वहाँ शुरू हो गई। एक दो नाम भी हैं, किडवाई साहब हैं, एक दो और हैं, चौधरी निसार का भी रोल है, उनका भाई डिफेंस सेक्रेटरी था। इन्होंने कहा कि ये जो हैं, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, इनका यहाँ पे सपोर्ट वगैरह नहीं होगी। और जनरल मुशर्रफ के फरिश्तों को नहीं पता, सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया गया। सीनियर थे अली कुली खान। अली कुली खान थे, क्या कहते हैं, जनरल जहांगीर के क्लोज थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। लायक आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी मियाँ नवाज शरीफ, कायदे अवाम, कायदे मोहतरम, लायक आदमी को बर्दाश्त करना उनके मिजाज में था ही नहीं। ठीक। अली कुली खान को वो बना नहीं सकते थे, तो लामहाला उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बना दिया। और फिर जो हुआ वो हम जानते हैं। ये जो उन्होंने बाद में 12 अक्टूबर का किया था, कारगिल का ऑपरेशन शुरू हुआ था बगैर सिविलियन लीडरशिप को एतमाद में लिए जी। तो भाई एक्शन लेते तो तब लेते ना, कहते कि भाई किसके कहने पे आपने ये किया है, हम लेंगे। तो वहाँ जो पहली ब्रीफिंग हुई, रवायत है, कहावत है, कहा जाता है कि उन्होंने सैंडविच बहुत अच्छे पेश किए। तो उन्होंने पूछा ये सैंडविच कहाँ के बने हुए हैं, ये किसने वो बनाए हैं, ये रवायत है। और वहाँ पे ये पूछा गया कि श्रीनगर पहुँच जाएंगे, तो आगे से कहा कि हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो फिर अल्लाह नारे तकबीर का वहाँ पे लगा। ये मतलब ये आप देखें क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पाकिस्तान में क्या है। मुशर्रफ साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, गलतियाँ भी की, उनमें अच्छाइयाँ भी थी। ठीक। 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स जो रहे हैं उनमें सबसे टॉलरेंट जनरल मुशर्रफ थे। अच्छा। आज जो आप बैठी हैं यहाँ पे, जो इंडिपेंडेंट, ये किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए। ठीक है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सरबराह जो गए वो परवेज मुशर्रफ थे, अपने पे उन पे एतमाद था।
غلطیاں ہوئیں، ایک تو امریکہ کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے، پر وہ ساری وہ فوجی ہائی کمان کی وہ تھی، انہوں نے ڈسیجن لی، اور ایک نواب اکبر بگٹی کا جو مرنا تھا وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ آج بھی جو بلوچستان کی تحریک چل رہی ہے اس کی اگر آپ شروعات دیکھیں تو نواب بگٹی کے قتل سے ٹھیک ہے، آپ نے کہا بہت سے بلنڈرز اور بہت سی غلطیاں بھی تھیں اور بہت سی اچھائیاں بھی تھیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن صافی صاحب آخری ڈکٹیٹر تھے جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب، سول اور عسکری قیادت کے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں؟ دیکھیے، مشرف جو ہے اپنے اچھے اور برے اعمال سمیت اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ اب ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہے، اور ویسے بھی آج ان کی فوتگی کا پہلا دن ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جو ایاز صاحب نے باتیں کی اس پہ وہ حقائق کے قریب تر باتیں ہیں تمام، اس پہ اس سے زیادہ تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن حکم تو یہی ہے کہ فوت شدہ ہونے والوں کی عیب چینی نہ کی جائے۔ لیکن مشرف نے جو آئین پاکستان کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد جو ان کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جو کچھ اقدامات ہوئے، وہ پاکستان کے ایک ماضی کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور مورخ نے ویسے بھی فیصلہ کر دیا ہے، جو ہم ان کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح قسم پرسی کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے دیار غیر میں، تو میں زیادہ اس پہ بات پسند نہیں کرتا کہ اب ان کی جو ہے تدفین بھی نہیں ہوئی ہے اور ہم ان تلخ واقعات کو یاد کریں، لیکن ان کے دور میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن آغاز اور بنیاد جس فلسفے کے تحت ہوا تھا وہ غلط تھا، اور ان کو سپورٹ کرنے والے نہ صرف ان کو لانے والے یا ان کے ساتھ جو ان کی سیاسی مخاصمتیں رکھنے والے وہ بھی جواب دہ ہے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے جن میں عمران خان صاحب بذات خود شامل ہے، پرویز الہی صاحب جو اسی پی ٹی آئی کے ابھی ایک مہینہ پہلے قائد انقلاب تھے، وہ ان کو وردی سمیت منتخب کروانے کے لیے تاحیات منتخب کروانے کی بات ہے، پھر ریفرینڈم میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا، یہ تمام چیزیں اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس پہ میرے خیال میں کسی اور وقت آپ یہ پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن جانے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے۔ سلمان صاحب، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی زندگی کیا سبق دے کر گئی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس سے لوٹ کر خدا تعالیٰ کے پاس جانا پڑتا ہے، بے شک، اور ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو اچھے نقوش چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جنرل مشرف اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر گئے۔ اب بات یہ کہ 8-9 سال وہ پاکستان کے اندر حکمران رہے ہیں، اچھے اقدامات بھی ہوں گے، لیکن کچھ ان کی پالیسیز کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کنٹری بننے کا فیصلہ تو انہوں نے کیا تھا، ایک ٹیلی فون کال پہ کیا تھا، اور وہ دہشت گردی کی لعنت آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے نا تو پھر اس کی خامیوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہا کہ سبق کیا ہونا چاہیے، سبق یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بننے والا ملک ہے، اور اسے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو آئین اور قانون کی بالادستی اور آئین پہ اثر انداز خواہ کوئی بھی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو یا ہماری سیولین ڈکٹیٹرشپ ہو، کہ جو بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی جواب دہ ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی جواب دہ۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آنے والا ملک ہے، اور پاکستان کے ساتھ جنہوں نے برا کیا، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ بہرحال جنرل مشرف اپنے اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب، جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب کا دور اقتدار اور ان کی زندگی کے عروج و زوال۔ دیکھیے، جنرل مشرف جو آرمی چیف کی حیثیت سے، پھر چیف ایگزیکٹو، پھر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، ان کا ایک سٹرانگ امپرنٹ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ ہے اور رہے گا۔ اس پہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کا سٹرانگ امپرنٹ تھا۔ دیکھیے 1999 12 اکتوبر کا جو واقعہ ہے، وہ جو ہے
پچھلے ملٹری رولر سے اس لیے ڈیفرنٹ تھے کہ وہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، وہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس تھا اس وقت کی سویلین گورنمنٹ کی پالیسی کی، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس تھا. پچھلے کو لیڈ کیے تھے جنہوں نے اقتدار سنبھالا، وہ بعد میں آ کے اقتدار سنبھالا. پھر میرا خیال ہے ان کا ایک اہم فیصلہ کارگل کا تھا جس پہ بھی کنٹروورسی موجود ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں وہ کو سے پہلے کی بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کو جو ملتا ہے 2001 کا جو پاکستان وار آن ٹیررزم کا حصہ بنتا ہے، وہ فیصلہ ہے، اس پہ آپ جو بھی بحث کر لیں لیکن اس سے اثرات پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات دونوں پاکستان پہ ہوئے. پاکستان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی 3 یا 4 قسم کی، جو اس فیصلے کی وجہ سے سینکشنز ختم ہوئی. پھر دسمبر 2000 میں شریف فیملی کا یہاں سے سعودی عربیہ جانے کا بڑا اہم فیصلہ تھا. پھر آپ دیکھ لیں لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا اہم سسٹم تھا. جو ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا تھا وہ بہت پاورفل آفس ہوا کرتا تھا. اور جو پرابلم جو جنرل مشرف کو ہوئی ہیں 2007 سے، 2007 میں پہلے وہ چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کرنے کی کوشش کی جس سے کہ لائرز موومنٹ ہوئی جن پہ ان کا زوال شروع ہوتا ہے. پھر 3 نومبر 2007 کو جو فیصلہ ہوا ہے سسپینڈ کرنے کا دوبارہ کانسٹیٹیوشن کا، اس سے کچھ کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسے فیصلے ہیں جس کو پاکستان کی تاریخ پہ اچھا اثر بھی پڑا ہے اور اس کے منفی اثرات بھی پڑے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی تو ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ جو پروسیس جو ہے جمہوریت کا وہ ایک نئے انداز میں چلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں پھر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے 2007 کے بعد، 2008 کے بعد وہ یہاں ملا جلا رد عمل ہے کہ اچھے فیصلے بھی تھے اور برے فیصلے بھی تھے. لیکن سیاست کا آج جو حال ہے ایاز صاحب، یہ کس کی وجہ سے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں بحران کے بعد بحران نظر آ رہا ہے. کل ہم نے جیل بھرو تحریک کی بات کی اور آج اس کا لاہ عمل بھی خان صاحب نے دیا، لیکن اس پر جو حکومت کا رویہ ہے وہ بالکل مصالحاتی رویہ نظر نہیں آ رہا. وہ للکار رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کریں گے، اور پھر جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ آج ہو رہا ہے اسے مکافات عمل سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو سیاسی طرز عمل یہ ہوگا تو ملک کہاں جائے گا؟ مزید ہمیں کون سے دن دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے، جس طریقے سے یہ حکومت آئی انہوں نے خود انجینئر نہیں کیا تھا، ان کو استعمال کیا گیا تھا. بے شک بظاہر طریقہ جمہوری تھا، نو کانفیڈنس موشن، لیکن اس کے پیچھے وہ ساری رسیاں وغیرہ کی جا رہی عوامل تھیں. کچھ اور تھے. اس سے جو کرائسس پیدا ہوا اور جو ہر چیز سے وہ ریل کی پٹڑی ہل کے رہ گئی ملک کی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا. سویلین گورنمنٹ کو جو لائے گئے ان کو نہیں تھا، جو لانے والے تھے پیچھے سے جو کرنے والے تھے ان کو بھی قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن جب یہ کرائسس ہو گیا، معاشی اور خراب صورتحال ہوتی گئی، تو جو یہاں بٹھائے گئے تھے لوگ ان کی صلاحیتیں اتنی نہیں تھیں. مطلب کرائسس بہت بڑا تھا اور یہ بہت چھوٹے ثابت ہوئے. ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اسے ہینڈل کر سکیں، اور اس سے یہ چیزیں 8-10 ماہ میں خراب ہوتی گئیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہیں رہی، کسی کے قابو میں نہیں رہی. ہم گداگروں سے بھی زیادہ ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک تھوڑی سی خیرات وہاں سے مل جائے تو شاید بہتری ہو جائے. اور وہ بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ایک خیرات ملے گی ہمیں IMF سے، تو اس سے پھر اور گداگری کے دروازے کھل جائیں گے. اور کچھ وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بحران حل ہو جائے گا، ہمارے سٹرکچرل پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہمیں وقت مل جائے گا، وقت مل جائے گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر رہے. اور یہ جو ہیں اسحاق ڈار ہو گئے، فلانے ہو گئے، مفتاح اسماعیل کی لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں. امپورٹس انہوں نے اتنی سکڑ کے رکھ دی کہ اس نے بھی اکانومی کو ایک دھچکا دیا. اور یہ جو صاحب آئے ہیں جو وہاں سے لندن سے بھیجے، یہ تو مطلب ان سے اظہار ہمدردی کی جا سکتی ہے. یہ تو بہت ہی چھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ان کی صلاحیت تو کچھ ہے ہی نہیں. اب تو جو بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیں، امپورٹرز ایکسپورٹرز دیکھ لیں، وہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو جب تک کوئی 4 ایک اور کوئی الفاظ ساتھ نہ جوڑیں ان کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. لیکن اور یہ کھیل کیا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سیاست کھیل رہے ہیں.
पाकिस्तान को इस वक्त बड़े फैसले चाहिए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। एक हमें गवर्नमेंट चाहिए जिसका पॉपुलर मैंडेट हो, अवाम की ताईद हासिल हो। और ये जो है ना बीच में जो हम क्या कहते हैं रिजर्वेशंस डाल देते, नहीं इलेक्शन तो हो लेकिन ऐसे हो। ये तो ज़िया उल हक भी कहते थे, इलेक्शन हो लेकिन मुस्बत नताइज हो, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम हो। तो नहीं, आप जब जमहूरियत या तो आप जमहूरियत छोड़ दें ना, या आपके पास कोई मुतबादल हो, ठीक है, या आप कमाल अतातुर्क हो, या आप लेनिन हो, फिर तो ठीक है, मुअत्तल करें आइन को और अपने जोरे बाजू और जोरे अकल से चलाएं, वो तो आप में है नहीं। आइन का करना है, जमहूरियत का करना है, लास्ट रिजॉर्ट, फर्स्ट रिजॉर्ट अवाम से, पॉपुलर मैंडेट, आवाम से रुजू किया जाए। पॉपुलर गवर्नमेंट हमें चाहिए। नहीं वो चलती, निकालें, फिर उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड कंटिन्यू। ये जो है, जो हमारी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की इंटरवेंशन है, जिसके एक जो मजहर थे, जनरल मुशर्रफ थे, जी, सिंबल थे, इसने मुल्क को तबाह किया। इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर पीडीएम कह तो रही है कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए और हम ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सलमान साहब, हर तबका परेशान है। इस बिगड़ती सूरत हाल का हल है किसी सियासी क़ुव्वत के पास? देखें, बात यह कि किसी को लाया गया या किसी को मुसल्लत किया गया, ये दुरुस्त कहा गया कि पाकिस्तान का बड़ा मसला यही है। और बड़े फैसले जो होते हैं वो सियासी तारीख में बड़े लोग करते हैं, वो दिल के भी बड़े होते हैं, दिमाग के भी बड़े होते हैं। और सियासत की जब आप बात करते हैं तो सियासत सियासी तर्ज अमल का नाम है। सियासत में डायलॉग होता है, बैठ के बात होती है, पार्लियामेंट की एक अहमियत और हैसियत होती है, आइन और कानून की बालादस्ती कायम होती है। पाकिस्तान का बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर हुकूमतों में जो लोग आते हैं, क्या वो अपने आप को जो मैंडेट कौम ने उन्हें दिया होता है वो उस पर अमल पैरा होते हैं, या वो अपने मुखालफिन को फिक्स अप करते नज़र आते हैं। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान इस नैज पे खड़ा है? आप किसी एक पार्टी या एक फ़र्द को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप हुक्मरान टोला 3.5 यही पार्लियामेंट है ना जिसके 2018 में इलेक्शन, 2 हुकूमतें इसमें से आई। आप पहली गवर्नमेंट को इसमें से आप मुबर्रा कर देंगे। 3.5 साल में क्या हुआ और उन्होंने जहाँ से छोड़ा अगलों ने आके क्या किया? देखिए, बात ये कि संजीदा बात हमें करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने डेमोक्रेसी चलानी है तो फिर डेमोक्रेसी के अपने नॉर्म्स होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि जी आप मादर पिदर आज़ाद हैं, आप जो चाहे करें। लेकिन और आप जो बात कर रहे हैं सलमान साहब, उसके लिए डायलॉग के लिए, मिल बैठने के लिए एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत होती है, और वो माहौल पैदा करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब ऐसे बयानात आएंगे राना सनाउल्लाह की जानिब से कि आप आएँ जेल में, हम आपका इलाज करेंगे, वहीं रखेंगे जहाँ हमें रखा गया था, तो कौन क्यों आएगा मुज़ाकरात के लिए? हमारे यहाँ एक प्रोमो चलता है, रोज़ चलता है कि जी मैं अपने मुखालफिन को उनके अंजाम पे पहुंचाऊंगा। कभी हुक्मरान ये नहीं कहते। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब अगर कहते हैं तो गलत कहते होंगे। बात है, मैं तो आपको सियासी तर्ज अमल की बात करता हूँ कि चलें अपोजिशन में आपने जो कुछ किया, उसके बाद आप जब गवर्नमेंट बन जाते हैं तो गवर्नमेंट तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और जब मुल्क इस नैज पे खड़ा हो तो आपके तर्ज अमल तो जमहूरी होने चाहिए। और फिर हम ये कहते हैं कि जी बड़े मैंडेट की हामिल हुकूमत। भाई, आप असल मैंडेट जिस दिन होगा, मैं बार बार एक कहता हूं, जब आप एक दुरुस्त रास्ते से आएंगे, वाकईतन अवाम का मैंडेट आपके पीछे खड़ा होगा, कोई आपकी टांग नहीं खींच सकेगा। टांगे क्यों खींची जाती है और कौन खींचता है? बात यह कि किस तरह आप आए, किस तरह लाए गए, किस तरह मुसल्लत किए गए, किस तरह ये आए। बात यह कि आज पाकिस्तान जिस नैज पे खड़ा है, 22 करोड़ अवाम मसाइल ज़दा है। ये लोग नहीं है मसाइल ज़दा, इनके क्या फिक्र पड़ी है और इनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, उनके इर्द गिर्द कौन है। और जब हम मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इस हवाले से संजीदा है? और इनके पास अभी कहा गया इसहाक डार या मिफ्ता इस्माइल, वो मैं नहीं कह रहा, 2 साल के बाद इनके शौकत तरीन ने कहा था कि हफीज शेख ने जो पॉलिसी उसने तो बड़ा कर दिया। होता यह है कि खुद अपनी हुकूमतों का बारे में जो सर्टिफिकेट जारी किए थे, मैं आज भी समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सिर्फ सिमत दुरुस्त करनी, और ये पॉलिटिशियंस ने करनी है, किसी एक पॉलिटिशियन ने नहीं करनी, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, सब जवाबदेह हैं। बात है कि पाकिस्तान अगर इस नैज पे है, ये जो हम कर्जों की बात करते हैं, कर्जों की मैशत की बात करते हैं, ये कर्जे क्या पाकिस्तान के अवाम पे खर्च हुए हैं? इनकी याशियों पे खर्च हुए हैं, सबकी याशियों पे। इसी तरह बात यही है ना कि हमने ऐसे ही आगे बढ़ना है डॉक्टर साहब, यही सियासी रवैया और यही सियासी तर्ज अमल हमें आगे लेके जाएगा। बात यह है कि हमें जमहूरियत बहुत पसंद है, बशर्ते जमहूरियत मेरी मर्ज़ी के नताइज बरामद करे।
اگر میری مرضی کے نتائج برآمد ہوں گے تو ہم اس کو ایکسیپشنز نکال لیں گے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ جمہوری عمل جو ہے وہ کچھ اور نتائج نہ ہمیں دے دے۔ بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل کلچر آپ کا ڈیموکریٹک نہ ہو اور جب آپ کا مقصد صرف اقتدار میں رہنا ہے اور جو مخالف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنے والے کو چھوڑنا نہیں، یعنی وہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم اقتدار والوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب اگر یہ فلسفہ ہے آپ کا تو وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی، اور پاکستان جیسے ملک میں ایک نان ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کرائسس کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بد کلامی اور بد زبانی کا فیشن بن گیا ہے ہمارے ہاں پالیٹکس میں، آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے جلسے کی بھی تقریر سن لیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ڈیموکریٹک مزاج ہے جو مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ایک سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں طرف یہ ہے۔ جب تک یہ مزاج نہیں بدلے گا پولیٹیشین اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کرائسس کو ڈیل کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے اپنی شخصیت سے اوپر جا کر ایک قوم کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ پی ڈی ایم کا سوچتی ہے، پی ڈی ایم والے اپوزیشن کا سوچتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سوچ کا معیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکنامک ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کر سکیں گے۔ اکنامک ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو الیکشن سے ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت میں بلیو نہیں کرتا۔ کانسٹیٹیوشن کی جو آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں گے تو کس منہ سے آپ گلا کرتے ہیں کہ فلاں ادارے نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا؟ یہ تو آپ روایت ایسی قائم کریں سیاستدان مل کے کہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں، لیکن ہم تو خود کانسٹیٹیوشن کو اپنا خادم بنانا چاہتے ہیں کہ خادم ہے کانسٹیٹیوشن میرا، میرے مقصد پورا کر دے بس وہ ٹھیک ہے، جب میرے مقصد پورا نہیں کرتا تو ہم اور کوئی راستے اڈاپٹ کر لیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بالکل، اپنے مفاد میں ہے تو آئین کی خلاف ورزی کر لی جائے، اپنے مفاد میں نہیں ہے تو دوسروں کو آئین شکن کہا جائے۔ لیکن صافی صاحب، کل کی اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا وہ آج کی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دائروں کے سفر سے اگر ہم نہ نکلے تو ملک کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں اس کو دائروں کی سفر سے زیادہ مکافات عمل سمجھتا ہوں۔ کل اگر ایک سیاسی قوت نے کسی کے شے پہ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ان کو یہ بھگتنا نہ پڑتا، اور میاں نواز شریف صاحب جو بیمار بھی ہے کاغذوں میں، وہ لندن سے پھر یہ طنز نہ کرتے کہ رلانے والے رو پڑے۔ تو جب ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اگر وہ غلط تھا تو اس دور میں وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت کر رہی ہے، مجھے تو حیرت ہے کہ ان میں کوئی بھی ایک سمجھنے والا کوئی ذہن نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات و واقعات جو خود اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں، مزید سیاسی گرفتاریاں، غیر ضروری گرفتاریاں، اس سے مزید ان کی مشکلات بڑھ رہی ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات سے کسی سیاسی قوت کا رستہ روکنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے تو غلط فہمی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اگر 5 کے ٹولہ جو مسلم لیگ نون کے قائدین بار بار جس کا تذکرہ کرتے کہ ان کی آشیرواد کے باوجود نواز شریف کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ ان کو بند بھی ان کے سامنے وہ باندھنے میں ناکام رہے، آج وہی نواز شریف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ان سے نجات کا رستہ تلاش کر رہے، یا کم از کم ان کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے۔ تو یہ کل اگر غلط ہوا تھا تو آج اس سے بھی زیادہ غلط اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اس پروسیس سے گزرے ہیں، اس اذیت سے گزرے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ شدید ہوں گے۔ ہم معاشی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہمیں دیکھیں ہمارے پڑوس میں جو ہم بڑا یہ کہتے ہیں کہ ٹکی کی معیشت، اور وہ ٹکے والی معیشت یعنی بنگلہ دیش جو ہے 40 ارب ریزرو پہ اس وقت ان کی معیشت کڑی ہے۔ ہم بھارت کی تو بات ہی نہیں کرتے کہ وہ 550-600 ارب ڈالر ریزرو ان کے ساتھ ہے، جن کو آپ آنکھیں دکھا رہے، کبھی ان سے کشمیر آزاد کروا رہے، کبھی ان کو جنگوں کی تڑی دیتے ہیں، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں۔ بھئی آپ کے ہاں تو روٹی نہیں ہے،
آپ کے خلاف جو ہے ریاست کے خلاف وہ ایک نہیں کئی فورسیں کڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھیار لے کے اور سینوں پہ خودکش جیکٹیں باندھے ہوئے لوگ آپ کے ریاست کے در پہ ہیں، اور آپ کبھی پکڑ رہے فواد چودھری صاحب کو، کبھی شیخ رشید صاحب کو آپ دھکے دے کے رلا رہے. یہی معاملہ قابل غور ہے کہ جب ماضی میں یہ سیاسی طرز عمل کامیاب نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ جب آپ ماضی میں پی ایم ایل این کو دیوار سے نہیں لگا سکے تو اب آپ پی ٹی آئی کو کیسے لگا سکیں گے؟ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. اسی پر بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. دہائیوں سے ظلم و ستم برداشت کرتے کشمیری دنیا سے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار صرف خاموشی تانے ہوئے ہیں. ایاز صاحب، آج کا دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور کیا ہماری موجودہ قیادت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے کشمیری عوام کے لیے؟ آج کے دن جو بڑی بات ہوئی ہے، حضرت کے دولت قدے پہ ابھی وزیر اعظم تشریف لائے تھے اچھا، ان کے بیٹے کی شادی کی مبارک دینے، اور ان کا وہاں آنا، اس کے جو اس درشن اور دیدار کے اثرات حضرت کے چہرہ مبارک پہ اب تک نظر ہیں. حضور کوئی ہمارا بھی سلام آپ وہاں پہ عرض کرتے تھے. سلام تو مشکل وہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، یہ جو ہم نے اپنا حال کر لیا ہے پاکستان میں، ہم نے کوئی کشمیر کاز کا کچھ رہنے دیا ہے؟ وہ آرٹیکل 370 جس کا ہم کبھی ذکر نہیں کرتے تھے لیکن پھر بعد میں ہماری پالیسی بن گئی، کیوں کیا ہے، وہ بھی اس سارا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کوئی آپ کو کشمیر کی آواز آ رہی ہے؟ کچھ ذکر آ رہا ہے آپ کو آرٹیکل 370 کا ذکر کوئی آ رہا ہے؟ وہ جو ہم بیان ہندوستان کے خلاف دیا کرتے تھے وقفے کے، ہم منہ توڑ جواب دیں گے، کوئی ایسا کوئی آپ کو آ رہا ہے؟ ہماری حالت نے تو کشمیریوں کا وہ کیا ہے جو شاید وہ جو ہے نریندر مودی کی حکومت نہ کر دے. وہ آسرے کے لیے، اعتماد کے لیے، حوصلے کے لیے کہاں دیکھتے تھے؟ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے نا، کہ ہمارا جو ہے سب سے بڑا وہ پاکستان کرے گا. آج پاکستان کی جو حالت ہم نے کر دی ہے اور یہ جو ناٹک ہم نے یہاں پہ رچائے ہوئے ہیں، وہ کشمیری جو ہیں، جو مقبوضہ کشمیر، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ یہ ہمیں لبریٹ کرائیں گے، یہ ہمیں ایسے کریں گے جن کی اپنی حالت یہ ہے. آج آپ ہمیں تو جانا چاہیے تھنک ٹینک حکومت سے اجازت لے کر ایک دن کا ٹرپ ہم کریں، واگا جائیں اور وہاں سے اٹاری جائیں. واگا کی قیمتیں ہم دیکھ لیں اور بالکل جو بارڈر کراس کر کے وہاں کی قیمتیں دیکھ لیں کہ پیاز کیا ہے، آٹا کیا ہے، خوردنی تیل کیا ہے. تو آپ کو یہ جو حضرت فرما رہے تھے نظریات پہ بننے والا ملک، نظریات سے بننے والا ملک، تو حالت آپ کو وہ تیل پیاز کی قیمتوں میں پتہ چل جاتی ہے کہ نظریہ لے کر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ سمت کیسے سیدھی کرنی ہے. کوئی ایک بولی ادھر ہے، ایک بولی ادھر ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، باتیں کچھ اور ہیں، مسئلے کچھ اور ہیں. ہمارے دوست رانا ثناء اللہ مونچھوں کو جو تاؤ دے رہے ہیں کسی اور بات پہ دے رہے ہیں. ایسی باتیں کہ ہاں جی دوائی جیل میں مل جائے گی، وہ نہیں، مطلب ایسی وہ والی چیز ممنوع نہیں ملے گی. مطلب ایسی پھبتیوں پہ جو اتنے ذمہ دار ہوں، ہوم آفس کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ایسی آپ باتیں کریں. ہمارا معیار ہی کچھ نہیں ہے. کرائسس ہمارے سروں سے بڑا ہے، دریا کا پانی ہمارے سروں سے وہ ہے، ہم چھوٹے کے چھوٹے. یہ جو ہم نظریات پہ پلے ہیں نا، جو نظریات کو لے کر ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا قلعہ بنایا اور کس چیز کا قلعہ بنایا. ایسے تو کوئی حملہ آور بھی ہو تو قلعے کی حالت نہ کرے جو ہم نے اس قلعے کی حالت کر دی. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آج کا دن تقاضا کیا کرتا ہے؟ کیا آج کے دن ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کشمیریوں کے لیے ایک پیغام جاری کر دینا کافی ہے؟ مریم، ایک دفعہ میں نے سید علی گیلانی مرحوم سے پوچھا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اس شخص کی پاکستانیت کو سلام. اس نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے یہ تو کر سکتا ہے
کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کاز کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اب آ جائیں یوم یکجہتی کشمیر. یوم یکجہتی کشمیر کراچی سے خیبر تک منایا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام مناتے ہیں. وہ کشمیر کاز ہے کیا؟ دیکھیں یہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اور مجھے تو اس معاملے میں قطعاً کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک حکومتوں کی بات ہے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ جی ہمارے سفارت خانے متحرک ہوں. چونکہ دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ٹچی ہے اور ہیومن رائٹس دنیا کے سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے, مودی سرکار کر رہی ہے اور ان کی افواج کر رہی ہے. ہمارے سفارت خانوں نے کس حد تک دنیا کو بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دکھایا؟ کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے درست کہا کہ جی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بات یہ کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ فلسطین کے ایشو کو بھی ہم اپنا ایشو سمجھتے ہیں. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو میں اس حوالے سے چائنا کو اور ترکی کو کریڈٹ دیتا ہوں, وہ ہماری ریزولوشنز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور افسوس ہے عالمی عرب پہ کہ وہ تو ریزولوشنز بھی پاس نہیں کرتے. ہم اپنی عزت کے لیے انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو بات یہ کہ کشمیر کاز کے حوالے سے پاکستان کے عوام یکسو ہیں اور کرنے کا کام حکومتوں کا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا کشمیر کاز نتیجہ خیز نہیں ہوگا. البتہ دوسری ایک بات, مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج ان کی موجود ہے, لیکن ایک سب سے بڑا سچ کشمیر کا یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کا تسلط وہاں برداشت نہیں کیا. کسی نے وہاں پر انڈیا کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں دی. آج بھی پاکستانی پرچم لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان مستحکم ہوگا تبھی ہم کشمیری بھائیوں کو سپورٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی پر بات کرنی ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. المیہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ نہ صرف عالمی برادری بلکہ مسلم ورلڈ کی جانب سے بھی کوئی اتنی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیری کب سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کا عزم جو ہے سٹرگل کا کم نہیں ہوا, وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاپولر موومنٹ ہے, عوام میں بیس کرتی ہے. ہندوستان چاہے اس کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے, لیکن یہ حقیقت ہے. پاکستان کا جہاں تک رول ہے وہ کشمیر ڈے بنا سکتا ہے, تقریریں ہمارے ہاں ہو سکتی ہیں, ہمارے ہاں جلسے جلوس نکالے جا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ موجودہ حالات میں پاکستان میرا نہیں خیال کشمیر کے لیے کچھ کر سکتا. اور یہ آپ کے سوال کا جواب بھی بنتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو دوسری دنیا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو کشمیر کی سب سے بڑی ایڈوکیسی کرتا ہے ملک, یعنی پاکستان کرتا ہے نا, اور تو کوئی ملک اتنی نہیں کرتا, تو اس کی اپنا ڈپلومیٹک وزن کیا ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر, اس کا اپنا کلاؤڈ کیا ہے, اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے اور ہندوستان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ اسی طرح بڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ انٹرنل اکنامک سچویشن, پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو جب تک آپ انٹرنل اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں کریٹ کر سکتے, آپ کی ابیلٹی کشمیر کی ہیومن رائٹ کا ایشو آپ ریز کرتے ہیں, دنیا سنتی ہے, لیکن جب وہ دیکھتی ہے ہندوستان کی طرف, ہندوستان کے اکنامک سٹیبلٹی, ہندوستان کی مارکیٹ, ہندوستان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ اور ہندوستان کا جو بزنس اور کمرشل ایلیٹ ہے, انڈسٹریل ایلیٹ ہے, وہ یورپ میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ برطانیہ میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہ امریکہ میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ فرق ہے. پاکستان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کشمیر کی کاز کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف جلسے جلوس کافی نہیں ہے, بالکل خود کو مستحکم کرنا ہوگا, فائنینشلی بہتر کرنا ہوگا. لیکن صافی صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پالیسی میں مزید جدت اور قوت پیدا کرنی ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ویسے مریم خواہش اور تمنا تو یہی ہے کہ 75 سال پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملتی
اس کے لیے اسپیشلی پشتونوں نے خود بذات خود جا کے وہاں پہ جنگوں میں حصہ بھی لیا، لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب کے بیانات سے یہ اب بھی پورا ہونے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ فی الحال مسئلہ کشمیر تو ہے، وہ کشمیر کا قبضہ بھی ہم نے چھڑوانا ہے، لیکن اگر فی الوقت ہم کشمور سے ڈاکوؤں کا قبضہ چھڑوائے تو بھی غنیمت ہوگی۔ اس کے بعد پھر کشمیر کا بھی سوچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خیبر پختونخوا سے طالبان کا خاتمہ کرے یا ان کا رستہ روکے، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت آپ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ترمل ٹیکنالوجی اور نائٹ ویژن سے لیس ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے شہید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری پولیس کے پاس جو ہے زنگلود بندوقیں ہیں۔ تو یہ مسائل ہمارے لیے، جو معاشی مسائل کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ بھی انتہائی اہم ہے، لیکن جو ہماری اندرونی خلفشار ہے، ہم اپنے مسئلوں کو جو ہمارے سرحدوں کے اندر ہے اس کو ٹیکل کرنے کے قابل نہیں ہے، تو چل پڑے ہیں 600-700 ارب کی اکانومی ریزرو رکھنے والے، ڈالر ریزرو رکھنے والے بھارت سے مقابلہ کے لیے۔ اگر ہم نے واقعی کشمیر کو بزور بازو لینا ہے تو اس کے لیے پھر ہم بھارت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہمیں مستحکم کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بزور کشمیر لے لیں گے، ورنہ نعروں سے تو اگر کشمیر میں آزاد حقیقی معنوں میں آپ نے ہونا کشمیر کی آواز بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے اپنا وقار بلند کریں، خود کو مستحکم کریں، معاشی محاذ پر ڈیلیور کر کے دکھائیں، تب ہی ہم کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔